वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। जी, आज हम अंबियाए कराम का तरीक़े दावत क्या है। कुरान हकीम उसमें हमें क्या बताता है कि अंबिया की खुसूसियात दावत क्या है। इस पे मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा तफसीली वाक़यात या उसमें नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप सब हज़रात की नज़र से गुजरी हुई हैं। महज या दहानी के तौर पे चंद एक अहम चीज़ों की निशानदेही मैं इसमें करूँगा। अंबियाए कराम के दावत के तरीका, उसके मनहज उसलूब, उसके अहम खसाइस का मुताला एक दाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि इसी से वो तर्क सामने आएंगे जो इंदल्लाह मतलूब व महमूद हैं, और दाई दावत में ज़ाती इज्तिहादात में होने वाली गलतियों से बच जाएगा। खुद अल्लाह करीम ने इस बात का हुक्म दिया। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो साथ ही ये हिदायत दी, अंबिया का तज़किरा करके, कि उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी। तो उनकी तरीक़ाकार की पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने का हुक्म दिया। तो उसी झेल में आज हम ये देखते हैं कि अंबिया की दावत के वो अहम बुनियादी खसाइस क्या हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह तरीके से आई हैं और उनको हमें सामने रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अंबिया की दावत का मौजू, बुनियादी मौजू, सबसे अहम मौजू तौहीद था। यानी सारे अंबिया की दावत की ये बुनियाद है कि लोगों को एक अल्लाह की गुलामी में, इंसानों की गुलामी से निकाल कर खुदा की गुलामी में लाया जाए। इंसानों की गुलामी से, इंसानों की बंदगी से निकाल के उन्हें महज अल्लाह का बंदा बनाया जाए। तौहीद खालिस की दावत दी जाए। जितने अंबिया हैं, वलक़द बासना फी कुल्ले उम्मत रसूलन अने इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, सारे रसूलों के लिए यही एक पैगाम था कि वो कौमों को ये कहें कि अने इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, हर किस्म के तागूत से। अपने जमाने के, हर जमाने के अपने अपने तागूत होते हैं। कहा कि हर किस्म के तागूत से बचो और खालिस अल्लाह की इबादत करो। दूसरी जगह सूरह अंबिया में भी कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया जा रहा है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी। अब ये फ़अबुदूनी, यही दावत की बुनियाद है कि अल्लाह के सिवा किसी और की गुलामी ना की जाए। इसकी तरफ तौहीद की दावत किसी भी दाई के लिए बुनियादी मजमून होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज है, जब दाई दावत देता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी शख्सियत आ जाती है, और उसकी अपनी शख्सी वजात, शख्सी तसुबात और शख्सी फवायद वो कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। तो तौहीद की दावत में अंबिया का उसलूब यह है कि तमाम तर शख्सी व गोई तसुबात से बालातर होके, शख्सी व गोई तसुबात से बालातर होकर तौहीद की दावत दी जाए। ये अंबिया की दावत का दूसरा मजमून है। और जहाँ कहीं शख्सी हैसियत, वजाहत वगैरह का ताल्लुक शुबा पैदा हो वहाँ उसकी फौरन नफी की जाए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान कहता है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़रा। आप इनसे ये कहें कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूं। तो यानी अपनी हैसियत को दावत में बिल्कुल माइनस करके, उसकी नफी करके खालिस एक अल्लाह की तरफ, खालिस तौहीद की तरफ बुलाया जाए। तीसरे नंबर पे जो अंबिया की दावत की अहम चीज़ हमें मिलती है वो ये है कि दावत की मेहनत पे
کسی قسم کا بدلہ، اجر اللہ کے سوا کسی اور سے طلب نہ کرے۔ دائی لازمی طور پہ اپنی دعوت کی محنت پہ اجر بدلہ وہ صرف اللہ تعالی سے طلب کرے، انسانوں سے مکمل طور پہ بے نیاز ہو، نہ تو ان سے مالی مفادات کی خواہش رکھے، نہ ہی کسی قسم کی عزت تکریم کی، نہ ہی کسی طرح کی تعریف و تشہیر کی، یعنی جتنے بھی مالی مفادات ہو سکتے ہیں ان سب سے کنارہ کش ہو کر خالص ایک اللہ کی رضا اس کو مطلوب ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے بدلہ اور اجر طلب کرتے ہوئے دعوت دے۔ انبیاء کے اس طریقہ کو، انبیاء کے منہج میں اس بات کو بطور خاص قرآن نے بیان کیا۔ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ کیا وہاں جا کے کہیں نہ کہیں انبیاء کے اس منہج کو، اس اسلوب کو واضح کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت نوح کی زبانی قوم سے کہا جا رہا ہے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی بات حضرت ہود سے بھی کہلوائی جا رہی ہے، یہی بات حضرت صالح علیہ السلام سے بھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ تو انبیاء کے طریقے میں یہ بھی ایک خاص چیز تھی کہ انبیاء دنیاوی یا مادی مفادات یا جن کو دعوت دے رہے ہیں ان سے کسی بھی طرح کے اجر کے طلبگار نہیں ہوا کرتے تھے، ہر طرح کا بدلہ صرف ایک اللہ سے چاہتے تھے۔ اچھا، دعوت میں ایک اور اہم چیز ہے انسانوں کے درمیان مساوات۔ سوسائٹی میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، اب ان طبقات کے اندر جب دعوت انہیں دی جا رہی ہے، انہیں دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ جو بھی ہدایت کا طالب ہے اس کی برابر رہنمائی کرتے ہیں، کئی انسانوں میں اونچ نیچ نہیں کرتے۔ کفار کا انبیاء کرام سے جو مطالبات تھے ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم تو تمہاری بات تب سنیں گے جب ان غرباء اور عام لوگوں کو مجلس سے دور کریں، پھر ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس پہ انبیاء کی طرف سے انہیں صاف جواب تھا کہ ہم انہیں خود سے دور نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ذیل میں حضرت نوح کی زبانی کہلوایا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ان غرباء کو جو آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں ان کو خود سے دور نہ کریں۔ تو یہ انبیاء کی دعوت کا ایک اہم اسلوب ہے کہ دعوت میں سارے انسانوں کو برابری کی سطح پہ رکھا جائے، مساوات انسانی کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک اور اہم چیز، دعوت جن لوگوں کو دی جا رہی ہے ان کی زبان، ان کے محاورے کا لحاظ ہونا چاہیے، ان کی زبان دائی کو آنی چاہیے، دائی کو مخاطبین کے جو خاص حالات ہیں، ان کی اقدار و روایات ہیں، ان سے واقف ہونا چاہیے۔ ان سے واقف ہوگا تو صحیح طرح سے دعوت دے پائے گا۔ اگر زبان کو نہیں جانتا، وہاں کے حالات کو، اقدار کو، روایات کو نہیں جانتا، تو پھر وہ دعوت اچھی طرح نہیں دے سکتا۔ قرآن حکیم نے انبیاء کے بارے میں بیان کیا کہ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے وہ اسی قوم میں سے بھیجے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ تو یہ بڑا لازمی ہے کہ رسول دائی قوم کی زبان میں دعوت دے، ان کی زبان کو جانتا ہو جن سے مخاطب ہے، تاکہ وہ بات درست کر سکے، صحیح بات ان تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ قوم کی اقدار و روایات کو بھی جانتا ہو۔ قوم کی اقدار و روایات کو جانے گا تو ان کے اندر قابل اعتماد ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے تذکرے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء اپنی قوم میں
قابل اعتماد ہوا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہی تو کہا، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا۔ تو یہ بھی انبیاء دائی کے لیے ایک اہم اصول ہے۔ ایسے ہی انبیاء کے دعوت کے طریقوں میں ہمیں ایک اور چیز جو ملتی ہے وہ خیر خواہی ہے، لوگوں پہ شفقت ہے، اور لوگوں کی ہدایت کی حرص ہے۔ انبیاء اپنے مخالفین کے لیے، اپنے مخاطبین کے لیے حد درجہ رحم دل تھے، ان پہ مہربان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی وصف کے طور پہ قرآن نے اس کو بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عزیز علیہ اور رؤوف رحیم، حریص، یہ صفات رسول اللہ کی خاص بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کے لیے نرم دل بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، ان کی خیر خواہی پہ حریص بھی ہیں کہ وہ کس طرح سے سیدھے طریقے پہ آ جائیں۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو جب دعوت دے رہے ہیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ وہ قوم کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ قرآن نے انبیاء کے اس جذبہ خیر خواہی کو ان الفاظ کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا، انا لکم ناصح امین، اور کہیں کہا ونصحت لکم وانصح لکم، یعنی انبیاء اپنے وصف کے طور پہ قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، بلائی چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے تمہیں دبانا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، اس طریقے پہ آؤ جس پہ میں ہوں۔ اچھا، دعوت میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ ہے حکمت و بصیرت اور گفتگو میں نرمی۔ دعوت الخیر کے اصولوں میں یہ ایک اہم اصول ہے کہ حکمت و بصیرت کے ساتھ دعوت دی جائے، خلوص و محبت سے دوسرے کو مخاطب کیا جائے، ایسا اسلوب ہو کہ مخاطب نہ بھی چاہتے ہوئے دائی کی بات کو سنے اور دائی کی بات اس کے دل میں اتر جائے۔ قرآن نے تبلیغ کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو حکمت و بصیرت کے کہاں کون سی بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، لوگوں کو کس طرح سے بلانا ہے، یہ بڑی بنیادی ایک انبیاء کا منہج ہے، اسلوب ہے۔ سیدنا موسیٰ و سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان سے یہی کہا، حالانکہ فرعون کا اللہ کے علم میں جہنمی ہونا، کفر پہ مرنا، ساری چیزیں واضح تھی، پھر بھی ان دونوں کو جو تعلیم دی تو ان سے یہی کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے بات کرو، نرم بات کرو، اس امید پہ بات کرو کہ شاید یہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈرے۔ تو اس مخاطب کے لیے اچھی امید رکھ کے ان سے نرم انداز، نرم گفتگو سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں، نرم انداز سے بات ہو لیکن مداحنت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نرمی و شفقت کی وجہ سے کہیں پہ دین کو چھپایا جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انبیاء کی دعوت میں جہاں ہمیں نرمی، شفقت، رحم دلی، محبت یہ چیزیں ملتی ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ موقف بالکل واضح ہونا چاہیے، بات مکمل ہونی چاہیے تاکہ مخاطب کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے، اور دین اور درست بات پہنچانے میں حکمت و بصیرت کو تو اختیار کیا جائے، مداحنت کو اختیار نہ کیا جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح قوم کی غلطی کو بالکل دو ٹوک واضح الفاظ میں ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو، ایسا جرم کر رہے ہو کہ تم سے پہلے یہ جرم انسانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں
تو دعوت توحید کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہاں مالی بدعنوانی پائی جا رہی ہے اس کو بالکل صاف کہتے ہیں جی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ولا تنقصوا المکیال والمیزان، یعنی ان کی یہ نہیں کہا کہ ان کی میں غلطی کو چھپا کے ان کو توحید کی دعوت دوں تو شاید وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، میرا لحاظ رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ معاملات درمیانے رہیں گے، ان کو برا نہیں لگے گا، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، یعنی ان کی جو مالی خیانت تھی، مالی بدعنوانی تھی، اس کو بالکل صاف واضح کر دیا۔ تو گفتگو دو ٹوک ہو، یعنی نرمی و شفقت کے باوجود گفتگو دو ٹوک اور صاف ہونی چاہیے، تاکہ مخاطب کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، موقف بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ایسے ہی انبیاء کی دعوت میں ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے زمانے کے حالات سے واقفیت، زمانے کے حالات سے واقفیت اور ان حالات کے مطابق دعوت، یعنی زمینی حقائق کو جانتے ہوئے دعوت۔ انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ انبیاء نے دعوت توحید کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے اخلاقی معاشرتی مسائل کو موضوع بحث بنایا، اور قوم کو ان سے جو اخلاقی معاشرتی مسائل میں کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، ان سے بچنے کی تعلیم دی، ترغیب دی۔ اپنے عہد کے مسائل کی اصلاح کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کی دعوت کے جو واقعات قرآن میں ہیں ان کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات وہاں صاف نظر آتی ہے کہ زمانے کے جو مسائل ہیں، زمانے کے جو حالات ہیں، ان پہ ان کی گہری نگاہ تھی اور اس کے مطابق لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اچھا، دائی کے لیے ایک اور اہم چیز ہے جو انبیاء کے اسلوب میں ہمیں ملتی ہے کہ انسان سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، اس کا خاندان ہے، دوست احباب ہیں، علاقہ ہے، قوم ہے۔ تو یہاں انبیاء کے اسلوب دعوت میں یہ ہے کہ انبیاء کی محبت نفرت صرف اللہ کے لیے، محبت اور نفرت، الحب للہ والبغض للہ، یہ انبیاء کے اصول دعوت میں ایک اہم اصول تھا کہ ان کے سارے تعلقات اس بنیاد پہ تھے کہ یہ کس قدر دین پہ چلنے والا ہے، اسی قدر اسی طرح سے ان سے تعلق بھی تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح، ان کے واقعات میں دیکھیں نا، قرآن ان کی ازواج کا ذکر کر کے کہا کہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اب وہ جب انہوں نے خیانت کی تو پھر کوئی تعلق باقی نہیں رہا، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو۔ ایسے ہی اور متعدد مقامات پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے میں کے بارے میں کہا کہ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل درست نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی سوال مجھ سے نہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم کے ساتھ جب مخالفت کی تو وہاں انہوں نے قوم کو بالکل صاف لفظوں میں کہا کہ انا، کیسے الفاظ، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرے ہو، میں ان سے بھی اور تم سے بھی بری ہوں، میرا تمہارے لیے کوئی پھر ولا، کوئی برا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، میری وفاداری ایمان اور توحید کی بنیاد پہ ہے، اس کے سوا کسی چیز پر میری وفاداری، میرا تعلق نہیں ہوگا۔ تو انبیاء کے اسلوب دعوت میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انبیاء کے ہاں محبت نفرت اللہ کے لیے تھی، اس کے بغیر کوئی چیز بھی ان کے لیے معیار اور پیمانہ
نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اس بات کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے، من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ان اسالیب کو، ان بنیادی خصائص کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور دائی کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، وہ ہے کہ ان سارے اوصاف کے ساتھ بنیادی وصف اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام پہ اللہ سے مدد مانگے، ہمیشہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ اپنے کاموں میں کہیں بھی اسے اپنے آپ پہ بھروسہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف اس کا رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چلے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ تو یہ انبیاء کا اسلوب تھا کہ خوشی ہو یا مصیبت، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا، عبادت، خضوع کا تعلق رکھتے تھے، اس سے مدد طلب کرتے تھے، اس کی نصرت و توفیق چاہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک انبیاء کی دعوت کے اسالیب میں سے بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے کہ اللہ دعوت کے ساتھ، دعوت کے مختلف اسالیب و مناہج کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے مدد اور ثابت قدمی، کامیابی کی درخواست کرتا رہے۔ جب ان اوصاف کے ساتھ، ان اخلاقی صفات کے ساتھ کوئی دائی دعوت دے گا اور اس بنیاد پہ اگر کوئی جماعت کھڑی ہوگی تو اس کے ساتھ پھر اللہ کا وعدہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ پھر وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے پیغمبروں کے طریقے پہ دعوت دیتے ہیں، جو اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر ایسا کوئی وعدہ یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی خصائص جو قرآن مجید کو کے پڑھنے سے ہمارے سامنے آتے ہیں انبیاء کی دعوت کے حوالے سے، یہ اجمالاً میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اب مزید ہم اس پہ کچھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات اس میں کسی طرح کا کوئی اضافہ کرنا چاہیں، کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو تو وہ فرمائیے۔ جی حضرات کرام۔ ہاں جی، آواز میری پہنچ رہی ہے؟ یہ کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ موضوع اور عنوان یہ تو بہت گہرے ہیں، اور اس میں کچھ آگے جائیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، باقی حضرات بھی کچھ فرمائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ دعوت کا کام کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ اس پہ کوئی صاحب اپنی طرف سے کوئی چیز بتائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اپنے افادات تفسیر میں ایک بات بیان کی، میں آپ کے سامنے اسے پیش کہیں۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ عمومی تذکیر یہ تو
ہر مسلمان دوسرے کو کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جو تبلیغ ہے، خصوصاً قرآن حکیم کی تبلیغ، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تبلیغ کریں، اور سیاسیات میں حصہ لینا یہ فرض دوم درجہ کی جماعت کا ہونا چاہیے، اور یہ جماعت پہلے سے کم درجہ کی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جماعت کا یہ فرض ہو، یعنی سوسائٹی میں جو سب سے ذہین فتین سمجھدار لوگ ہیں، تبلیغ کا کام، قرآن کی تبلیغ کا کام انہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو م، م، جو سیاسیات ہیں یا اس طرح کے کام ہیں، یہ درجہ دوم کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو آپ حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ان کی کس حد تک درست ہے، یا اس میں ہمیں اس کو کیسے ہم اپنے لیے رہنما بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ جی جناب، استاد صاحب، میرے وعلیکم۔ خیال میں جہاں تک تذکیر کی بات ہے وہ تو ہر ایک کو کرنی چاہیے اور ہر ایک کی ذمہ داری بھی ہے، مگر جب احکام کا جی استنباط آتا ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو مجتہد ہیں یا جو فقہ پہ ایک بہت اچھی عبور رکھتے ہیں تو یہ انہی کے بس کی بات ہے۔ ایک میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دائی کا اسلوب کیا ہونا چاہیے اور اس کو خود کن مراحل سے گزرنا چاہیے، اور انبیاء کی بھی جو تعلیمات ہیں وہ بھی مد نظر رہنی چاہیے، تو ابھی ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تو یہ ایک بحث چل نکلی کہ دائی اور مناظر کا کیا فرق ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ جیسے اس بارے میں پریشان تھے کہ ان کا جو اسلوب تھا وہ دائیانہ سے زیادہ مناظرانہ تھا، تو اس سے پھر لوگ قریب نہیں آتے بلکہ شاید اور دور ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک انداز و اسلوب ہے، لیکن بہرحال وہ جو انبیاء کے اسلوب میں ایک چیز ہم نے ابھی وہ میں نے اشارہ اس کی طرف کیا کہ علاقے کی اقدار و روایات سے واقفیت بھی لازمی ہے، تو شاید ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہ جو بہت سی گفتگوؤں میں مسئلہ بنے، ہم نے بھی دیکھے سنے، اس میں زیادہ اسی طرح کی چیز آئی کہ وہ یہاں کے اسلوب سے زیادہ واقف نہیں تھے، یعنی جیسے وہ کراچی والی ایک خاتون کو جس طرح سے انہوں نے جواب دیا، جواب تو ڈاکٹر صاحب کا درست تھا، لیکن شاید وہ اس پورے یہاں کے جو وہی جواب اگر مولانا زاہد الراشدی صاحب دیتے یا کوئی اور شخص دیتا تو پھر شاید اتنا اس پہ وہ نہ ہوتا، تو اس کے اسلوب کا ایک بڑا مسئلہ تھا، ڈاکٹر صاحب یہاں کے اسلوب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اور دوسری جو ایک چیز ہے وہ استاد جی ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان عالم تھے، نئے نئے فاضل ہوئے تھے، تو انہیں میں نے ایک مسجد میں بھیجا جمعہ پڑھانے کے لیے، اور ساتھ کچھ بتا بھی دیا کہ وہاں پہ اس طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، یعنی ایک دیہات میں ایک جگہ بھیجا جہاں پہ بریلوی مسلک کے لوگ زیادہ تھے، تو کہا کہ وہاں پہ ذرا احتیاط سے بات چیت کرنا، لوگوں کو ماحول کو اس کے مطابق ہی بات کرنا، یہ نہ ہو کہ وہاں تم کچھ ایسی بات کہو جو انہیں سمجھ نہ آئے اور مسئلہ بنے۔ کہتے ہیں اس کو میں نے سمجھا کر بھیج دیا، کچھ ٹائم کے بعد دوسرے یا تیسرے جمعے چوتھے جمعے اس طرح سے کچھ دنوں بعد وہ بندہ آیا تو سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر رومال باندھا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، تو وہاں کے حالات کیا ہیں؟ وہ صاحب کہنے لگا جی وہ ساری بڑے فلانے، ایک گالی بڑی سی نکالی اور کہا بڑے ایسے لوگ ہیں، تو میں نے وہاں پہ تقریر کی ہے تو عید پہ تو وہ میں مخالف ہو گئے اور مجھے انہوں نے مارا ہے۔ تو ساری کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تجھے میں نے سمجھا کے تو بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ بات ذرا ان کے اسلوب کو دیکھ کے کرنا، اس طرح نہ کرنا، تو وہ بندہ آگے سے کہنے لگا جی بات تو انہوں نے تو مجھے مارا ہے، لیکن میں بھی توحید ان کے آگے ایک بڑی گالی دی کہ ماں کو ادھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو یہ جو اسلوب اور یہ طریقہ ہے،
یہ ظاہر ہے کہ پھر جب حالات کو بندہ نہ سمجھتا ہو تو مشکل پیش آتی ہے. تو اسلوب، موقع، محل، کون سی بات کیسے کرنی ہے، کس کو کیا جواب، کس انداز میں، کن الفاظ میں دینا ہے، انتخاب الفاظ، یہ دائی کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. مناظر کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو، مخالف کو خاموش کرا دے. دائی خاموش نہیں کرواتا نا، دائی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو نکال کے پھر آگے اس کی اصلاح کرتا ہے. تو شاید اس طرح کی کچھ چیزیں پیش آ جاتی ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور موقع پہ آدمی نہیں رکھ سکتا. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو بعض مسائل پیش آئے، اس میں ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے جن لوگوں سے وہ مخاطب تھے ان لوگوں کی رعایت نہ کر سکے. ان کے موقع مال کو، ان کے اسلوب کو وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے. انہوں نے اپنے انداز اسلوب سے بات کی جس سے لوگ ان سے متنفر ہو گئے. تو ایک سبب یہ بہت بڑا ہے ہمارے یہاں کے بعض بڑے دماغوں کا. جیسے مثلا میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو باتیں کی ہیں، یا ان کی جن باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہے مذہبی طبقے کو، ان میں سے بیشتر باتیں ایسی ہیں جو خود اہل ان مذہبی طبقات کے پاس موجود ہیں، مختلف مسالک والے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں بنا. مولانا کے ساتھ ان کو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. تو اس کا سبب شاید یہ ہے کہ مولانا مودودی نے ان کو جب مخاطب کر رہے تھے تو انہوں نے ان مذہبی طبقات کی رعایت نہیں کی. وہ جن جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں ان کی رعایت تو انہوں نے کی، لیکن ان مذہبی طبقات کے اسلوب کی، اس کے، ان کے طریقہ کار کی رعایت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مولانا کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آئیں. ایسے اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی بات شاید اتنی بڑی نہ ہو، لیکن اسلوب ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آتا، وہ ان کے لوگوں کی نفسیات کا لحاظ نہیں کر پاتے. آج بھی بہت سارے اس طرح کے ہیں. مثلا ہمارے غامدی صاحب کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے. خود ہمارے استاد مولانا عمار خان ناصر صاحب کے ہاں بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ استاد عمار صاحب کی باتیں تقریباً کوئی ایسی بڑی نہیں ہے کہ جن سے کوئی بہت بڑا ہمیں اختلاف ہو، لیکن بعض جگہوں پہ وہ ہمارے مذہبی طبقے کی نفسیات کا لحاظ نہیں کر پاتے. تنقید مذہبی طبقے پہ قائم ہوتے ہیں لیکن اس کے نفسیات کا لحاظ نہیں کر پاتے. تو یہ چیز بعض دفعہ پھر مسائل بناتی ہے. جی مزید کچھ فرمائیں، کہیں کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے. جزاکم اللہ استاد صاحب. استاد صاحب ایک اور چیز پہ بھی لوگ جو ہے وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکی دور تھا اور ایک مدنی دور تھا. تو جب ہم تھوڑا سا ایک سافٹ وے میں دعوت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی اسٹریٹجی تھی، مگر جو آخری پیغام آیا اور جو سب سے لیٹسٹ ہمیں ہدایات ملی تو اس میں تو یہ تھا کہ تھوڑا زیادہ یعنی ہمیں شوقت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت پہنچانی ہے، اور اس میں یعنی ہمارا ایک روب بھی ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آ، مکی زندگی ہے صرف اس کو پیش نظر رکھا ہے، مگر جو مدنی زندگی کے احکامات ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دعوت کے جو اسلوب و احکام ہیں وہ مکی مدنی زندگی میں ایک ہی ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں یوں کہیں کہ مکی زندگی کے اسالیب الگ ہیں اور مدنی کے الگ ہیں. دعوت کا اسلوب ایک ہی ہے. دعوت اور تنفیذ احکام دو الگ الگ چیزیں ہیں. تنفیذ احکام میں حضرت نے جہاں کہیں اس طرح کی ضرورت پیش آئی وہاں پہ سختی بھی ہے، وہاں پہ حکم کو اپنی ریاست کی اس سے قوت سے منوایا بھی ہے، ایسی مثالیں بھی ہیں، اور سارا کچھ ہے. لیکن جہاں تک دعوت کی بات ہے تو دعوت میں ایسی چیز نہیں. اب حدیث کی کتابوں میں جو ہمیں ایک حدیث عام ملتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، امراء سے ٹکرانے سے منع کیا ہے، تو اس کو اب ہم کس اس میں لیں گے؟ یا
اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہمیں مدینہ کے اندر ملتے ہیں، جہاں پہ کوئی شخص آیا، اس نے آ کر بدتمیزی بھی کی اور اس طرح کے معاملات کیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وہی نرمی والا رویہ ہی اختیار کیا، سارا اختیار طاقت ہونے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا۔ تو دعوت میں اسلوب چینج نہیں ہے، تنفیذ احکام وہ بالکل ایک مستقل ذمہ داری اور الگ ذمہ داری ہے۔ اس میں حضرت نے سختیاں بھی کی ہیں لوگوں پہ۔ تو جلال کا یا جو رعب و دبدبے کا اظہار کی بات ہے، وہ قیام ریاست کے بعد ہے۔ دعوت اپنی جگہ ہے، دعوت کے لیے ایسا شاید نہ ہو۔ میرا یہ خیال ہے، باقی مزید آگے اگلے اس میں انشاءاللہ ہم سیرت پہ پڑھیں گے تو کچھ مثالیں بھی مزید آ جائیں گی کہ مدنی دور میں بھی حضرت نے یہی اسلوب رکھا ہے۔ جی، مزید کوئی ایسی چیز جو... جی شیخ صاحب، جزاکم اللہ استاذ صاحب۔ شہابی صاحب آپ کچھ فرمائیے۔ اچھا، میں ایک دفعہ یہ جو میں نے آج کی چند اشارات کیے ہیں ان کو تھوڑا سا جو اس کے عنوان ہیں انہیں دہرا دیتا ہوں تاکہ آئندہ کی ہماری گفتگو کے لیے یہ بطور تمہید کے کام دیں۔ تو دعوت انبیاء کے جو پہلو میں نے عرض کیے ان میں ہے دعوت توحید، شخصی و گروہی تعصبات سے بالاتر دعوت توحید کی، دعوت کی محنت پہ بدلہ اجر صرف ایک اللہ سے، اللہ کے غیر سے طلب نہ کرنا۔ پھر ہے ان دعوت میں مساوات و برابری تمام طبقات انسانی کے لیے۔ پھر ہے مخاطبین کی زبان، ان کے محاورے کا لحاظ، اور کیا تھا، مخاطبین کے لیے خیر خواہی، ان کے اوپر شفقت، نرمی، پھر حکمت و بصیرت، نرم گوئی، اور واضح دو ٹوک گفتگو جس میں موقف بالکل واضح ہو، غلط فہمی نہ ہو۔ پھر اپنے زمانے کے حالات کی رعایت اور ان کے مطابق دعوت، اللہ کے لیے محبت و نفرت۔ یہ چند ایک اور بھی آگے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد طلب کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا۔ یہ چند بنیادی چیزیں میں نے بطور بنیاد کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب جو ہمارا اصل ٹاپک ہے سیرت طیبہ میں، تو انشاءاللہ آئندہ کلاس سے اگلی اس میں ہم یہ کریں گے کہ ان سب کے اوپر، ان میں سے ہر ایک پہ ہم سیرت سے اور سیرت کے ساتھ ساتھ سیرت صحابہ سے کوئی ایک ایک دو دو مثالیں لے آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے ان اصولوں پر کس طرح سے عمل کیا ہے۔ تو دعوت کے یہ جو تاریخ انبیاء میں دعوت کے اصول ملتے ہیں، انبیاء کے طریقے، ان کی عملی تطبیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے انشاءاللہ اگلی ایک دو کلاسوں میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہیں سے پھر ہمارے لیے آج کے جو مختلف تقاضے ہیں وہ بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ تو
اذان عشاء کی ہو رہی ہیں، اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. کسی صاحب نے کچھ کہنا ہو تو بتائیے، نہیں تو آج یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.